बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन करام, मैं हूं आपके साथ अशफाक इसाक सत्ती। उम्मीद है कि आप ठीक होंगे। आज अब से कुछ देर कबल DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी साहब की जानिब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, एक ब्रीफिंग दी गई और उसके अंदर हमें भी जाने का इत्तफाक हुआ। तो बेसिकली साल 2025 का एक अहाता उनकी जानिब से किया गया कि जो दहशत गर्दी के खिलाफ जंग जारी है और जाहिर है कि पाकिस्तान उसमें बड़ा फोकस्ड है और पाकिस्तान अपने आप को महफूज बनाना चाहता है, तो किस तरीके से पाकिस्तान की फौज और पाकिस्तान के कानून नाफिज करने वाले इदारे इस जंग में इस वक्त फ्रंट लाइन पर मौजूद हैं और किस तरीके से मुल्क से दहशत गर्दों का कला कमा कर रहे हैं। 2021 ऑनवर्ड्स के उन्होंने ऑपरेशन से मुतालिक बताया कि किस तरीके से पहले दहशत गर्द तो मारे जाते थे लेकिन जो आम जानी नुकसान था वो काफी ज्यादा था। जो सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकार थे इन कंपैरिजन उनकी जानें जा रही थी, अभी भी नुकसानात हैं जाहिर है। और खास तौर पर अगर हम देखें तो पूरे मुल्क में साल 2025 के दौरान 75,000 से ज्यादा इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस किए गए, जिसके अंदर तकरीबन 70 से 80% जो है वो खैबर पख्तूनख्वा और बाकी जो है वो 29% जो है वो बलूचिस्तान में किए गए। बाकी मुल्क में कोई 1700 के करीब ऑपरेशन किए गए। लेकिन इस बात से ये इंडिकेशन मिलती है कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी अब भी मौजूद है। खैबर पख्तूनख्वा सबसे ज्यादा मुतासिर है। दूसरा, उन्होंने क्लैरिटी की बात की कि किस तरीके से एक नेशनल क्लैरिटी इस वक्त मौजूद है कि किस तरीके से हमने इस दहशतगर्दी के खिलाफ जाना है। ये दहशतगर्द इनकी कोई तंजीम नहीं है, इनका कोई नाम नहीं है, ये खारजी हैं, ये फितनल खारिज हैं या फितनल हिंदुस्तान हैं, तो उनको उसी तरीके से टैकल किया जा रहा है। तो आवाम के अंदर ये रिजॉल्व मौजूद है, जो कौमी क़यादत है उसके अंदर रिजॉल्व मौजूद है। लेकिन एक चीज जो हमने देखी, खैबर पख्तूनख्वा में ये एलिमेंट मिसिंग है और जब ये एलिमेंट मिसिंग होता है तो फिर वहां पर मसाइल पैदा होते हैं कि फौजी कार्रवाई तो जारी रहती है लेकिन पॉलिटिकल विल ना होने की वजह से या वहां पर से मुख्तलिफ बयानात जैसे कि ऑपरेशन नहीं करने देंगे, ये नहीं करने देंगे, ये नहीं होने देंगे, ऑपरेशन तो जाहिर है कि जारी रहता है लेकिन वो एक दूसरा बयानिया टो करते हैं। अफगानिस्तान की मिसाल ले लें, वहां के हवाले से DGISPR ने बताया कि वहां पर भाई कोई एक ऐसी लेजिटिमेट हुकूमत हो तो उससे बात की जा सकती है। ये जो अफगान तालिबान हैं उनके जेर सरपरस्ती तकरीबन 20 तंजीमें हैं और ये उनका नहीं कहना है, ज़ाहिर है कि अक़वाम मुत्तहिदा के इस बाबत कहना है, जिसमें दाइश भी है, जिसमें आप देख लें कि TTP भी है और बाकी जमातें भी वहां पर से ऑपरेट कर रही हैं। तो उनको अफगान तालिबान की जानिब से नर्चर किया जा रहा है। और फिर पहले जो एक बयानिया होता था कि खासतौर पर KP के जो सरबराह हैं, हुकूमती सरबराह सोहेल आफरीदी साहब, वो ये कहते थे कि भाई कोई और मुल्क तो तंग नहीं है। लेकिन अब आप देख लें कि उज्बेकिस्तान भी तंग है, ताजिकिस्तान भी तंग है, ईरान भी वहां पर जो मौजूद है दहशतगर्दी के एक मंबा है उससे वो भी परेशान दिखाई देता है। तो ये अपनी जगह एक चैलेंजेस मौजूद हैं। तो DGISPR के जो कुछ क्लिप्स हैं वो हम आपको दिखाना चाहेंगे जो उन्होंने अपनी गुफ्तगू की। सब जो है वो जाहिर है आप देख लें कि किस तरीके से भारत के अंदर एक वॉर मॉन्गरिंग का एक जो बयानिया अभी भी है, यानी कि 2025 में मार खाने के बावजूद उनका मीडिया ये कहता है कि 2026 भी जंग का साल होगा और उसके अंदर अफगानिस्तान और भारत दोनों मिलकर पाकिस्तान पे हमले की कोशिश करेंगे। उस पर क्या रिस्पॉन्ड किया जरा देखें। ये सारे रॉ के अकाउंट है। ये भाईजान हिंदुस्तानी मीडिया पे आके कह रहे हैं कि 2026 में भारत और अफगानिस्तान मिलकर पाकिस्तान पे हमला करेंगे। आ जाओ, तुम दोनों का शौक पूरा कर देते। यही वीडियो चलाएंगे उस वक्त, तुम लोग आओ जरा और बताएंगे तुम दोनों का अशर क्या किया हमने। ये जिहाद है तुम्हारा। इधर भी जो अफगानिस्तान की मोहब्बत में मरे जा रहे हैं, करें ना डिफेंड इस जिहाद को। अच्छा, एक तो ये हो गया। दूसरा, जो गुज़िश्ता साल दहशतगर्दी के बड़े वाकयात हुए उसका भी उन्होंने अहाता किया, वो भी जरा देखिए। जो 10 बड़े दहशतगर्दी के वाकयात हैं पिछले साल के, वो आपके सामने। बन्नू कैंट, जाफर एक्सप्रेस, स्कूल बस खुजदार में, फेडरल कंस्टेबलरी हेडक्वार्टर, FC हेडक्वार्टर क्वेटा, कैडेट कॉलेज वाना, इस्लामाबाद जुडिशियल कॉम्प्लेक्स, हु आर ऑल इन्वॉल्व्ड इन ऑल दीज हाई इंपैक्ट, दे वर ऑल अफगानीज। वहां पे वो अफगान तालिबान अपनी अमलदारी बना रहे हैं और ये पूरी जो एक ग्रेट गेम खेली जा रही है वहां पे, उस वक्त यहाँ पे उनकी इंटरनल फैसिलिटेशन शुरू होती है कि बातचीत करें, इनको स्पेस दें। पाकिस्तान अफगानिस्तान को बार बार समझा रहा है काम ना करें। तो फिर जो जरूरी था वहां पे वो भी रियासत पाकिस्तान ने किया। घंटों के अंदर दर्जनों अफगान पोस्टों को ऑब्लिटरेट किया गया और एक हार्ड मैसेज दिया गया। देन यू सी व्हाट्स हैपनिंग, द टेररिस्ट इंसिडेंट्स गोइंग डाउन। अच्छा, और ये क्लैरिटी 2023 से है, जब आर्मी चीफ ने वहां पर जाके बात की थी और पुलिस लाइंस में, और उस वक्त भी उन्होंने क्लैरिटी दी थी इस बाबत, उसका भी उन्होंने जिक्र किया और साथ ही ये भी कहा कि हमने इन दहशतगर्दों को स्पेस नहीं देनी।
سنیے ذرا اس بابت. We are absolutely clear what we are fighting. اس کا جو پرائمری سورس ہے وہ آپ کے فیلڈ مارشل ہے. That clarity he had کہ کوئی بات چیت نہیں کرنی, نہ ان کو کوئی اسپیس دینی ہے, یہ خوارج ہیں, ان سے لڑنا ہے. تو we have absolute clarity. ہماری پولیس کو کلیئرٹی ہے, ہماری لا انفورسمنٹ کلیئرٹی ہے, ہماری ریاست کلیئرٹی ہے. That clarity is with the political leadership. جو جنگ آپ لڑ رہے ہیں دنیا میں کوئی نہیں لڑ رہا. پاکستان نے کہا تھا سب سے پہلے آج سے 2 سال پہلے کہ یہ افغانستان جو سا ہے اس کی طرف توجہ کرو, یہ دیکھو تمام دہشت گرد ادھر آ گئے. آج دنیا یونائٹڈ نیشن رپورٹ کہتی ہے 20 ریجنل انٹرنیشنل ٹیررسٹ آرگنائزیشن. یہ جنگ ہے آپ پہ مسلط کی گئی ہے, اس کے لڑنے کے علاوہ آپ کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے. ہم انٹیلیجنس سے لڑیں گے, ہم بیانیے سے لڑیں گے, ہم متحد ہو کے لڑیں گے, ہم دوستوں کے ساتھ مل کے لڑیں گے, ہم ہر طریقے سے لڑیں گے. ہم اس کو اپنے اوپر مغلوب نہیں ہونے دیں گے. ہم نے جنازے اٹھائے ہیں, ہم مزید جنازے اٹھانے کی ہمت رکھتے ہیں. ہم نے جانیں لی ہیں اور ہم مزید جانیں لیں گے. ہم ان کو جہنم واصل کریں گے, آخری کونے تک ان کو, ان کے سہولت کاروں کو ان کے پیچھے جائیں گے. اس میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے. تو چلیں جی, ایک تو یہ معاملہ ہو گیا. دوسرا سیاسی فرنٹ پہ کیا ہو رہا ہے, مذاکرات کیا ہوں گے یا نہیں ہوں گے, کس بنیاد پہ ہوں گے, کیسے ہوں گے. پروگرام کے اگلے حصے میں ہم اس پہ بھی ذرا بات کریں گے. جو مہمان ہیں ان کا تعارف آپ سے کروائے دیتے ہیں. رانا احسان افضل صاحب, یہ وزیر اعظم پاکستان کے کوآرڈینیٹر ہیں. بہت شکریہ رانا صاحب فار یور ٹائم. ساتھ ہی شوکت یوسف زئی صاحب بھی ہمیں جوائن کریں گے, پاکستان تحریک انصاف کی نمائندگی کریں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ میجر جنرل ریٹائرڈ رضا محمد صاحب ہیں, دفاعی معاملات پہ ظاہر ہے کہ ہم ان کی رائے لیں گے کہ کس طرح سے یہ آپریشن جو کائنیٹک آپریشن چل رہا ہے اور وہ انٹینسیفائڈ بھی ہے, تو مزید کیا کرنے کی ضرورت ہے. رانا صاحب, پریس کانفرنس آپ نے دیکھی اور ظاہر ہے کہ احاطہ کافی کچھ کر رہے ہیں, جانی نقصان بھی ہے, لیکن اس سے ہٹ کے کامیابیاں بھی بڑی ہیں کہ ہم ان کو صحیح طریقے سے جو ہارڈ اسٹیٹ بننے کا ایک میسج دیا تھا اس پہ, اس بنیاد پہ آپریشن چل رہا ہے. لیکن جو نیشنل ایکشن پلان ہے اس پہ عمل درآمد کے لیے پولیٹیکل ول کی بھی ضرورت ہے, جو باقی سب جگہوں پہ ہے لیکن کے پی میں مسنگ ہے. یور تھاٹس آن دیٹ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, ایک تو آج میرے خیال سے عوام کے لیے کلیئر ہوگا کہ اخوان طالبان جو ہیں وہ کوزی ہو رہے ہیں انڈیا کے ساتھ, بلکہ ہو چکے ہیں. بلکہ جو انڈین نیریٹو ہے وہ تو یہ ہے کہ ہمارے دشمن کا دشمن ہمارا دوست, اور اس میں ہمیں کلیئرٹی ہونی چاہیے کہ ہم نے آگے کیا کرنا, اور وہ کلیئرٹی آج مل گئی کہ اس چیز کو ٹالریٹ نہیں کیا جائے گا کہ اخوان سرزمین پاکستان کے خلاف جو ہے استعمال ہو, اور ہر کارڈ جو ہے وہ ہم کھیلنے کے لیے تیار ہیں. لیکن جو بات ہے نیشنل ایکشن پلان کی, یہ افسوسناک ہے کہ آپ کے ملک کے اندر جہاں ریاست کا ایک نیریٹو ہے, اسٹیٹ ایک دہشت گردی کے حوالے سے جنگ لڑ رہا ہے, آپ کا اخوان جو انلیگل نیشنلز یہاں بستے ہیں اور جو میجر ٹیررسٹ انسیڈنٹس ہیں ان سے اگر لنکڈ ہیں, تو ان کے اخراج کی بات ہے تو ایک صوبے کی الگ پالیسی ہے. اگر بات کریں تو انہی کا ممبر پارلیمنٹ میں کھڑا ہو کے کہتا ہے کہ یہ تو جی معدنیات کی گیم ہے ساری, یہ سارا جو تماشا لگایا جا رہا ہے یہ معدنیات کے لیے ہے, اصل تو یہ مسئلہ ہے. اور اس طرح کا نیریٹو دیں جو کہ بالکل ہی جس میں نہ کوئی, اور اس کے اندر بھی کلیئرٹی آئی نا کہ 4970 کے قریب لائسنسز تو وہیں پہ کے پی کے ڈپارٹمنٹ نے جاری کیے. بالکل, تو یہ نہیں کہ آپ ایک نیشنل نیریٹو کو آپ نگیٹ کر رہے ہیں, آپ ایک علیحدہ بیانیہ بنا رہے ہیں, آپ پھر کہتے ہیں کہ جی ان کو سپیس دیں, ان سے بات چیت کریں. بات چیت تو اخوان طالبان سے ہم ہر روز کر رہے ہیں, ان کو سمجھا رہے ہیں, لیکن جب وہاں سے بات چیت کے لیے تو ہم نے تیسرے فریق بھی ڈال دیے اندر, لیکن جب اس کے باوجود وہ آپ کے جو ہے افواج پاکستان کے بہادروں کو شہید کر رہے ہیں, آپ کے سویلینز کو شہید کر رہے ہیں, تو میرے خیال سے جہاں آپ کا کردار ہے کہ آپ لا انفورسمنٹ کو انگیج کریں, آپ کوآرڈینیٹ کریں, آپ ان سارے جو 14 نکات ہیں نیشنل ایکشن پلان کے ان پہ عمل درآمد کریں. آپ نے ایک علیحدہ سیاسی نیریٹو بنایا ہوا ہے کہ جی ہم نے تو جو یہاں جو ایک اے پی سی بلائی آپ اس کو کر لیں. بھئی آپ نیشنل ایکشن پلان کے سگنیٹریز ہیں, وہ کنسنسس سے ایک ڈاکیومنٹ بنا ہے, آپ صوبہ اپنی ڈومین میں کر کے کام کریں نا. صوبے کا ڈومین ہے سروس ڈیلیوری, آپ فارن پالیسی کے اوپر بیان بازی کر رہے ہیں. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اور تو دہشت گردی کہیں نہیں ہو رہی, اور تو یہ تو صرف پاکستان میں دہشت گردی ہو رہی ہے, تو یہ کیا کہانی ہے؟ تو یعنی کہ اس طرح کے سوال اگر اب تو وہ بیانیہ بھی مطلب آپ دیکھیں زائل ہو چکا ہے نا, تاجکستان کو دیکھ لیں. بالکل, وہ دہشت گردی تو ہر جگہ ہو رہی ہے, لیکن ایک چیف منسٹر اس طرح کی بیان بازی کر رہا ہے جس میں کوئی حقائق نہ ہو, تو پھر سوال بالکل اٹھتا ہے کہ اس کو کب تک آپ ٹالریٹ کریں گے, اس کا کیا واٹ از دا لیول کہ جس حد تک آپ ہر حد کراس کر جائیں اپنی لوکل سیاست کو چمکانے کے لیے. جنازوں میں آپ جو ہے وہ آپ کی اٹینڈنس نہیں ہوتی, آپ پرائم منسٹر ہوتے ہیں, چیف آف آرمی سٹاف ہوتے ہیں, آپ کے وزراء نہیں ہوتے, یعنی کہ یہ ہر دوسرے تیسرے دن یہ خبر آ جاتی ہے کہ جی وہ نہیں. تو یہ کیا ہو رہا ہے؟ اور اگر یہ ہوتا رہے گا تو ہم کس
کس طرف جا رہے ہیں. تو یہ سارے وہ سوال ہیں. تو میرے خیال سے اس میں یہ بھی کلیئرٹی ہونی چاہیے کہ اگر آپ بلوچستان جو ہے جہاں دہشت گردی ہے وہاں اگر بہتری آ رہی ہے, وہاں اگر وہ جو ہے وہ وفاق کے ساتھ مل کے چل رہے ہیں, تو آپ کو کیا مسئلہ ہے بھائی, آپ کیوں نہیں چل سکتے؟ اور اگر آپ نہیں چلیں گے تو پھر ریاست تو آبویسلی جو ہے وہ تو نہیں رکے گی, وہ تو اپنے ایجنڈے کو آگے لے کے چلے گی. دیٹس ٹرو. شوکت یوسف زئی صاحب, یہ جو اب کلیئرٹی مزید آئی ہے اور فیکچولی جو چیزیں شو کی گئی ہیں, یعنی کہ اب آپ دیکھ لیں کہ 20 تنظیمیں جو افغانستان میں کام کر رہی ہیں اور افغان طالبان ان کی سرپرستی کر رہے ہیں, اور اب تو یہ بھی کلیئر ہو گیا ہے کہ وہ باقی ملک بھی, آپ نے جو ابھی ریسنٹلی دہشت گردی کے واقعات دیکھے ان ملکوں میں بھی, تو وہ بھی ایران ہو, تاجکستان ہو, ازبکستان ہو, وہ بھی تنگ ہیں افغان طالبان سے. تو کیا اب کے پی کی حکومت کو کچھ سمجھ آئے گا کہ بھائی یہ معاملہ صرف ایک ملک پاکستان کی حد تک محدود نہیں ہے, ہم نے تو بڑی کوشش کی بات کرنے کی لیکن وہاں سے کچھ حل نہیں نکل رہا. کیا آپ کو اب انڈرسٹینڈنگ ہوگی اس چیز کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, بہت شکریہ. دیکھیں ستی بھائی, پہلی بات تو یہ کہ چیزوں کو کنفیوز کیا جا رہا ہے نا. اچھا, اگر آپ نے افغانستان کے ساتھ بات چیت نہیں کرنی ہے, آپ نے لڑنا ہے, تو آپ کو کون روک سکتا ہے؟ یہ بات کرنا کہ جی نیشنل ایکشن پلان ہو گیا ہے, وہ نیشنل ایکشن پلان کس نے بنایا تھا؟ صوبوں نے بنایا تھا نا. اور وہی صوبہ جو سب سے زیادہ متاثر ہے, اس میں بلوچستان بھی ہے, خیبر پختونخوا بھی ہے. تو اگر صرف آپریشن سے ہی مسئلہ اندرونی طور پہ حل ہوتا ہے تو وہ تو پھر بلوچستان میں تو آج امن ہی امن ہونا چاہیے تھا, کیونکہ وہاں تو کوئی رکاوٹ نہیں ہے آپریشن کرنے میں یا کسی قسم کی کاروائی میں. تو کوئی کہہ بھی نہیں رہا کہ ہم جو بات کر رہے ہیں نا, ہم ہمارے دیکھیں نہیں, لیکن شوکت صاحب جو جہاں تک بلوچستان کی بات ہے, تو بلوچستان میں جو ایک ایشو تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے کہ وہاں پر ایپیکس کمیٹی ہو, ڈسٹرکٹ کوآرڈینیشن کمیٹی ہو یا اس سے نیچے جو ہے وہ کمیٹیاں ہوں, وہ کام کر رہی ہیں. یعنی کہ یہ جو چیزیں شیئر کی جاتی ہیں گورنمنٹ کے ساتھ اور وہاں پر ایم ایل ایز, ایم پی ایز اور باقی قیادت مل کر کام کریں. میں یہ عرض کر رہا ہوں, آپ یہ پوچھ رہے ہیں کہ فرق کیا ہے؟ آپ لوگ تو اس بیانیے سے ہی کے خلاف ہیں کہ جی آپریشن نہیں ہونے دینا. بات نہیں کر رہا ہوں میں, امن کی بات کر رہا ہوں. جی جی, نہیں, میں امن کی بات کر رہا ہوں کہ اگر اسی سے امن آتا نا تو ابھی بہت امن ہو جاتا وہاں پہ. دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ بجائے اس کے کہ یہ لوگ بیٹھ کے اس مسئلے کا حل نکالے اور کوئی اچھا حل نکالے, وہ یہ سامنے آ کے سب سے پہلے یہ کہتے ہیں فوج کی شہادتیں ہو رہی ہیں. تو بھئی فوج کی شہادتوں پہ کیا ہم خوش ہو رہے ہیں؟ یہ تو ہم سب کی فوج ہے, ہم سب کی فوج جو ہے نا وہ اگر لڑتی ہے, بہادری سے لڑتی ہے سب کو, تو سب کو اس پہ فخر ہے. لیکن اس کو اسپیسیفک کرنا کہ جی آپ چونکہ آپ افغانستان کے ساتھ مذاکرات چاہتے ہیں اور ہم نہیں چاہتے, تو بھئی آپ نہیں چاہتے تو جا کے لڑ لیں, اٹیک کر لیں. ہم نے تو نہیں روکا ہے آپ کو. ہم جو بات کر رہے ہیں وہ یہ کہ کے پی اسمبلی میں شوکت صاحب جو کے پی اسمبلی میں جو بیان, میں سوری انٹرپٹ کر رہا ہوں لیکن تھوڑا سا کلیئرٹی کے لیے آپ اس پہ بھی رسپونڈ کر دیجیے گا. کے پی اسمبلی میں ایک معزز رکن یہ بیان دیتے ہیں کہ جی ڈالروں اور مائنز کے لیے جی یہ کام ہو رہا ہے, تو وہاں پر تو آپ خود کوشچن اٹھاتے ہیں نا فوج کی قربانیوں پہ, تو پھر اس پہ تو رسپانس آئے گا. دیکھیں اب یہ تو آپ دیکھیں, یہ تو میں عرض کروں, دیکھیں اسمبلی کے اندر اگر کسی نے بیان دیا, کیونکہ میرے نظر سے نہیں گزرا, مجھے میرے علم میں نہیں ہے کون نہیں ہے, لیکن بارو ایک انڈیویجول ایک الگ چیز, میں پارٹی کی بات کر رہا ہوں, میں آج بیٹھا ہوں تب پارٹی کی طرف سے بیٹھا ہوں. میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں کچھ عرصے پہلے یہ جب ایشو زیادہ بڑھا تو ہماری اے پی سی بلائی گئی اسمبلی کے اندر. یہ کہتے ہیں کہ جی آپ کا کام نہیں ہے. یہ اسمبلی میں نون لیگ کا اپوزیشن لیڈر, پیپلز پارٹی کا گورنر, جے یو آئی کا فضل الرحمان صاحب کے بھائی, یہ سارے لوگ مل کر انہوں نے ایک اعلامیہ بنایا اور اسپیکر بابر سلیم سواتی صاحب نے وہ اعلامیہ جاری کیا. ٹھیک ہے, انہوں نے گوارا بھی نہیں کیا کہ اس اعلامیہ کو پڑھے. اور پھر اس کے بعد یہ کہ 2-3 دن پہلے اس اسپیکر بابر سلیم سواتی صاحب نے ایک کاپی دوبارہ وزیر اعظم کو بھجوائی, وزیر داخلہ کو بھجوائی اور سینٹ اور قومی اسمبلی کے اسپیکرز کو بھجوائی, اور ان سے کہا کہ ہمیں جواب تو دے دینا, اس میں کوئی, یہ تو پی ٹی آئی کا موقف نہیں ہے اکیلا, یہ تو آپ کی جو پارٹی یہاں ہے خیبر پختونخوا کے اندر مسلم لیگ, اس کا بھی یہی موقف ہے. جو امیر مقام صاحب کے بھائی ہیں یہاں پہ اپوزیشن لیڈر, گورنر صاحب ہیں, اچھا, ان سب نے مل کے یہ اعلامیہ بنایا ہے. اب ان اعلامیہ کو پڑھ تو لینا اور اس پہ مشاورت کر لیں ہمارے ساتھ کہ بھائی یہ چیز غلط ہے, یہ ٹھیک ہے, چلو یہی تو بتا دیں نا کہ یہ ٹھیک نہیں ہے, یہ غلط ہے. لیکن آپ یہ نہیں کر رہے, آپ وہاں سے بیٹھ کے کہتے ہیں کہ ہم نے تو یہ کرنا ہے. تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں یہ کوئی وہ لڑائی نہیں ہے کہ آپ ہندوستان کے خلاف لڑ رہے ہیں, وہاں سے گولے پھینکے اسلام آباد سے اور یہاں سے لوگ مرتے جائیں, اس طرح تو نہیں ہے. دیکھیں یہ تو سرچ آپریشن ہو رہے ہیں اور سرچ آپریشن ابھی تک رکے نہیں ہے.
یہ غلط فہمی ہے کہ جی ہم نہیں، ایسا کوئی بھی نہیں کہہ رہا کہ رکے ہوئے سرچ آپریشن، لیکن میں پولیٹیکل ول کی بات کروں. بہرحال آپ کے اوپر واپس آتا ہوں آپ کے اوپر. نہیں، ہم جو پولیٹیکل ول کی بات کر رہے ہیں نا، ہم نے ہمارے ذاتی تو میرا کوئی وہ نہیں ہے، لیکن جو اے پی سی ہوئی ہے وہ تو کم از کم دیکھا جائے نا، اس میں ان کی اپنی پارٹی بیٹھی ہوئی ہے. خیر، اس میں دوسرا بیانیہ یہ آتا ہے شوکت صاحب، نیشنل ایکشن پلان 2014 سے لے کے 2021 میں ریوزٹ بھی ہوا، مطلب ایک جامع پلان تھا. اس کے بعد اب آپ کہتے ہیں ہر دوسرے دن. اور دوسرا یہ ہے کہ جو رسپونڈ کیوں کرنا پڑتا ہے کہ آپ کی جانب سے آ کے، میں تو یہی کہہ رہا ہوں کہ میں یہی کہہ رہا ہوں نا کہ اگر آپ وہی ایکشن نیشنل ایکشن پلان لاگو کرنا چاہتے ہیں تو آئے اسی پہ بات کر لیں کہ جی آپ نے یہ بھیجا ہے، لیکن اب بھی بات کر رہی امپلیمنٹ کریں. اب بھی بات کر رہی ہیں، لوگ شہید ہو رہے ہیں، اب بھی بات کر رہے ہیں. آپ کا وزیر داخلہ وزیر داخلہ آنے کی زحمت بھی نہیں کرتا ہے. نہیں، میرا سوال یہ ہے شوکت صاحب، ایک چیز اگر ایک ڈاکیومنٹ بن گیا نیشنل ایکشن پلان، جس کے اندر یہی تھا کہ دہشت گردی کے خلاف پورے ملک میں ایک بیانیہ ہونا چاہیے، اس پہ سب سیاسی جماعتوں کے دستخط تھے، ساری چیزیں تھیں، اس کے اندر جو ہے وہ باقی مطلب کوئی ایسی چیز نہیں تھی. اب اس کے اوپر فردر بات ہو، مطلب میں یہ سمجھنے سے قاصر ہوں کہ دوبارہ اس کے اوپر کس چیز کی بات کی جائے. ایسا نہیں ہے. نہیں دیکھیں، اس پہ کوئی شک نہیں ہے کہ سب نے کہا ہے کہ دہشت گردی کا خاتمہ چاہتے ہیں، اور کیونکہ ہم سب سے زیادہ تو ہم متاثر، ہم کیوں نہیں چاہیں گے کہ دہشت گردی ختم ہو؟ سب سے پہلے تو امن کی ہمیں ضرورت ہے. ہمیں امن نہیں ہوگا تو پھر آگے کہاں سے امن ہوگا؟ اس کا مطلب ہے پھر بیانیہ سیاسی ہے. میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ جو لوگ امن چاہتے ہیں ان کے پاس اس کا حل بھی ہے نا، تو اس کے حل پہ بات تو کر لینا. آپ کہیں کہ جی ہمیں یہ سوٹ نہیں کرتا ہے، آپ تو بات ہی نہیں کر رہے ہیں، نہ اس کو دیکھ رہے ہیں، آنکھیں بند کر کے بات کرتے ہیں. ٹھیک ہے، کرتے ہیں اس پہ بات. نیشنل ایکشن پلان پہ پنجاب میں کتنا عمل ہوا ہے؟ مجھے کوئی بتا دے نیشنل ایکشن پلان مجھے ایک بات بتائیں، پنجاب میں دہشت گردی کے کتنے واقعات ہیں؟ جو دوسرے حوالے سے تھا، کیا عمل ہوا ہے؟ شوکت صاحب، پنجاب میں دہشت گردی کے کتنے واقعات ہوئے؟ کے پی میں کتنے واقعات ہوئے ان کمپیریزن؟ یار فرنٹ لائن صبح ہمیں بلوچستان. دیٹس واٹ آئی ایم سیئنگ نا، دیٹس واٹ آئی ایم سیئنگ کہ پولیٹیکل ول ہونی چاہیے آپ کے اندر بھی. میں آتا ہوں واپس آپ کے پاس. جنرل صاحب، یہ ذرا فرمائیے گا کہ یہ جو اس وقت چیلنجز ہیں ہمارے پاس، دہشت گردی ایک بڑا مسئلہ ہے، لیکن جس طریقے سے کائنیٹک آپریشن بڑھتا جا رہا ہے تو ظاہر ہے کہ جتنی کارروائیاں ہو رہی ہیں اسی طریقے سے ان کا رسپانس بھی سامنے آ رہا ہے. انڈیا کی فنڈنگ اپنی جگہ ہے، افغانستان کی انوالومنٹ اپنی جگہ ہے. کیا اس کا حل آپ کو دکھائی دیتا ہے؟ السلام علیکم، بہت شکریہ ساتھی صاحب. میں ساری گفتگو سن رہا تھا، بہت اچھی گفتگو ہو رہی ہے. پہلی بات تو یہ ہے جی کہ ٹیررزم ایک ایسی چیز ہے کہ جو فیس لیس اینیمی ہے، نظر تو آتا نہیں ہے، اور اس کی جو سب سے بڑی جو پناہ گاہ ہوتی ہے وہ لوگ ہوتے ہیں. اور جیسے انگلش کا ایک محاورہ ہے کہ جو گوریلا ہے اس کے لیے لوگ ایسے ہیں جیسے مچھلی کے لیے پانی. تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو روٹ ہے، جو بیس ہے، لوگوں میں جو خوف و ہراس ہے یا بلیک میل ہے یا اور کوئی لالچ ہے جس کی وجہ سے وہ یوز ہوتے ہیں، سب سے پہلے تو اس کے اوپر ہمیں سوچنا چاہیے ساری حکومتوں کو مل کے، ٹاپ ٹو باٹم تک، اور سارے اداروں کو مل کے کہ اس کو کیسے ختم کرنا ہے تاکہ عوام کی سپورٹ جو ہے وہ ہمارے ساتھ آ جائے، ٹھیک ہے، ملک کے ساتھ آ جائے، اور ہر بندہ ایک فوجی بن جائے، سپاہی بن جائے. نمبر 2، جو آپ نے افغانستان کی اور باقی بات کی، جب تک وہ ادھر سے جو سپورٹ ہے، فائنینشیل ہے، ٹیکنیکل ہے، فزیکل ہے، جو ان کو رہنے کی جگہ پناہ گاہیں ملی ہوئی ہیں، جب تک وہ ختم نہیں ہوتی تو تب تک یہ ٹیررزم کا ٹرکل ڈاؤن تو نہیں، پوری ایک سٹریم ہے جو چل رہی ہے وہ چلتی رہے گی. آپ نے فگرز خود ہی بتا دی کہ اس سال ہمارے ملک میں کتنے زیادہ جو ہے شہادتیں ہوئی، 1227 سوسائڈ حملے ہوئے. تو یہ جو سوئسائڈر آتے ہیں، یہ بیسیکلی یہ سارے کی ساری جو گیم ہے، میں صرف یہ عرض کرنا چاہوں گا افغانستان شامل کہ ادھر اگر 20 ٹیررسٹ آرگنائزیشنز ہیں تو یہ آئیڈیالوجی کے لیے نہیں ہے. یہاں پہ ہمیں یہ ایک چیز کو سمجھ چاہیے، یہ اتھارٹی کے لیے ہے، پاور کے لیے ہے، پیسے ہے، اور یہ ایک کرمنل نیکسس بن گیا ہوا ہے. ٹھیک ہے، وہاں میں ایک چھوٹی سی اگزامپل آپ کو دینا چاہوں گا بات چیت کے بارے میں کہ سینکڑوں معاہدے ہوئے، سینکڑوں دفعہ بات چیت ہوئی، سینکڑوں دفعہ وعدے وعید ہوئے. ایون اگر آپ کو یاد ہو تو ایک وقت میں قرآن کے اوپر ہاتھ رکھ کے جنیوا کا معاہدہ جو تھا، اس سے پہلے خانہ کعبہ میں بھی طالبان کے ساتھ معاہدہ ہوا تھا. ٹھیک ہے، کبھی پاسداری نہیں ہوئی. ایک بچی آج میری کلاس میں پڑھاتا ہوں NDU میں، وہ بات ہوئی تو اس نے کہا جی لکی میں مشران کو پکڑا ہوا تھا انہوں نے، اور ان کی بات ہوئی تو انہوں نے کہا ہم کل ان کو چھوڑ دیں گے. جب گئے چھوڑنے کے لیے تو وہ چھوڑنے کی بجائے ان کو مرڈر کیا. نہ صرف مرڈر کیا بلکہ وہ کہتی ہے جی میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے وہ داڑھی سفید داڑھی والے لوگ جن کی انہوں نے آنکھیں نکالی ہوئی تھی، ناک کاٹے ہوئے تھے اور کان کاٹے ہوئے تھے.
تو یہ لوگ اس طرح کے لوگ ہیں جن میں آئیڈیالوجی کی بات آپ نہیں کر سکتے. جلیل صاحب لیکن ایک چیز مجھے بتائیے گا کہ اب جیسے یہ شوکت صاحب یہ بات کر رہے ہیں یا پی ٹی آئی کے باقی لوگ بات کرتے ہیں کہ جی آپریشن بھی تو اتنے عرصے سے چل رہا ہے نا, تو اس سے کیا حاصل ہو گیا, تو میں چاہوں گا اس کو ذرا آپ ایڈریس کریں کہ پھر ہمارے پاس سمجھتا کیا ہے. جی میں اسی طرف آ رہا تھا. جی آپریشن جو ہے نا جی وہ اکیلے اسٹینڈ الون حل نہیں ہے جی. یہ دونوں چیزیں اکٹھی ہوں گی. آپریشن بھی ہوگا, لوگوں کے ساتھ بات چیت اپنے لوگوں کے ساتھ سب سے پہلے کرنی ہے, پھر باہر کے لوگوں کے ساتھ. جہاں تک بات چیت کا تعلق ہے, آپ کے سامنے آپ نے خود ہی فرمایا ابھی تھوڑی دیر پہلے کہ افغانستان سے بات کرنے کے لیے چائنا کو انوالو کیا گیا, قطر کو کیا گیا, سعودی عربیہ کو کیا گیا, ٹرکی کو کیا گیا, بہت سارے لوگوں کے تھرو بات چیت ہوئی. یہ جو لوگ اس وقت ٹیررزم کر رہے ہیں یہ بھی تو بات چیت کے ساتھ ہی واپس آئے تھے. تو بات چیت ہونی ضرور چاہیے, لیکن دونوں چیزیں سائیڈ بائی سائیڈ چلیں گی. اگر آپ صرف ہتھیار چھوڑ دیتے ہیں تو پھر بھی آپ کا یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا. صرف ہتھیار کے ساتھ حل کرتے ہیں تو وہ پھر بھی مسئلہ حل نہیں ہوگا. ایک بہت ہی کمبینیشن اچھا ضروری ہے. اور اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز جو میں عرض کرنا چاہوں گا, جو لوگ ہیں, جو الیکٹڈ نمائندے ہیں, خواہ وہ کسی بھی صوبے کے ہوں اور پرائم منسٹر سے لے کے نیچے تک, سب کو اکٹھے بیٹھ کے اس کا حل سوچنا ہوگا اور لانگ ٹرم سولوشن اس کا ڈھونڈنا ہوگا. ٹھیک ہے رحان صاحب, آپ کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے تھے اس وقت کہ لانگ ٹرم حل کیا ہو سکتا ہے؟ دیکھیں یہ جو بات ہے نا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ شوکت صاحب نے جو بات کی تھی وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے جو وہ بات کی تھی یا جو ہمارا اعلامیہ تھا یا جو بابر سلیم صاحب نے بھیجا تھا وہ کم از کم دیکھتے تو صحیح تھا کیا اس میں. نہیں دیکھیے بات یہ ہے کہ آپ نے ایک میٹنگ بلائی اور اس میں آپ نے سیاسی رائے لے لی اور آپ کہہ رہے ہیں کہ جی پہلے اس کے اوپر, بھائی آپ نے سگنیٹریز ہیں آپ نیشنل ایکشن پلان کے, ایک نیشنل لیول پہ صوبوں کی, پولیٹیکل پارٹیز کی کنسنسس کے بعد, لا انفورسمنٹ ایجنسیز کی, انٹیلیجنس کی انپٹ کے بعد وہ نیشنل ایکشن پلان بنا ہے. اور آپ کہتے ہیں کہ جی ہم 5 سیاستدان یا 6 پارٹی کے جو لوگ ہیں, اس میں گورنر تھا, فلانا تھا, وہ انہوں نے بیٹھ کے کوئی اعلامیہ جاری کر دیا, ہم تو یہ فالو کریں گے. یہ اب کیا بات کر رہے ہیں؟ روز ایوری ڈے شہادتیں ہو رہی ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ آپریشن جو, کون کہہ رہا ہے کہ آپریشن خالی حل ہے؟ کوئی بھی نہیں کہہ رہا, ہم بھی نہیں کہہ رہے, ڈی جی آئی ایس پی آر بھی نہیں کہہ رہا, فوج بھی نہیں کہہ رہی, حکومت پاکستان بھی نہیں کہہ رہی کہ آپریشن جو ہے یہی حل ہے. کوئی بھی نہیں کہہ رہا. تو آپ یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ جی آپریشن خالی حل نہیں ہے؟ سب یہ کہہ رہے ہیں, لیکن آپ جو ہے اسی طرح گول مول بات کر کے ریاست کے آپ جو ہے نا وہ ایک وہ اپنی نئی شاخ نکال لیتے کہ جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ جی وہ اپنے, اگر آپ صوبے میں یہ بات کر رہے ہیں کہ جی یہیں پاکستان میں کیوں دہشت گردی ہو رہی ہے, باقی جگہوں پہ تو یہ طالبان کچھ نہیں کر رہے, تو آپ ایک ایسی مس انفارمیشن پھیلا رہے ہیں کہ بھئی یہ تو مسئلہ کوئی ہم نے کریٹ کیا ہو. تو ایسی جب آپ باتیں کرتے ہیں کہ جی آپریشن تو حل نہیں ہے, تو بھئی یہ آپ کوئی الگ بات تو نہیں کر رہے. آپ نے نیشنل ایکشن پلان کو فالو کرنا ہے, اس میں آپ نے سی ٹی ڈی کو اسٹرینتھن کرنا ہے, آپ نے سیف سٹیز بنانی ہے, آپ نے اب جو جوڈیشل نظام ہے اس میں بہتری لے کے آنی ہے, آپ نے جو پینڈنسی ہے کیسز کی اے ٹی سی کی ان کے اندر کمی کرنی ہے, آپ نے ریپاٹریشن کرنی ہے انلیگل افغانیز کی. تو یہ سارے وہ رول ہیں جو آپ نے بھی کرنے ہیں. آپ نے انلیگل ایکٹیویٹی کے اوپر جو ہے وہ اسمگلنگ کے اوپر آپ کا رول ہے صوبے کا, وہ آپ نے ادا کرنا ہے. تو بھئی یہ ساری چیزیں جب آپ نہیں کریں گے, آپ اپنی پولیس کو اسٹرینتھن نہیں کریں گے, سی ٹی ڈی کو اسٹرینتھن نہیں کریں گے, پھر آپ کہہ جائیں جی آپریشن تو خالی حل نہیں ہے. ہم تو کہہ رہے ہیں آپریشن خالی حل نہیں ہے, یہ تو حل نہیں ہو رہا, اور جو آپ کا کام ہے آپ وہ ڈھیلے کا نہیں کر رہے. تو دیکھیں یہ مت کریں آپ گول مول بات کر کے کہ جی یہ ہم تو وہاں کے لوگ ہیں, ہمارے سے پوچھے بغیر ہو رہا ہے, آپ لوگ جو ہیں وہ بند کمروں میں فیصلے کر رہے ہیں. یہ بیانیہ آپ بنا کے آپ کنفیوژن پھیلا رہے ہیں, جبکہ اس کے اندر آپ کو ریاست کے بیانیے کے ساتھ یکجہتی کے ساتھ آپ کو جو ہے وہ کام کرنا چاہیے. یہ بات ہے جب آپ کا چیف منسٹر, آپ کا اسپوکس پرسن, انفارمیشن منسٹر ریاست کے بیانیے کے خلاف بات کرے گا, ایک آپ نیا یہاں پولیٹیکل سیاسی آپ ایک وہ نیریٹو بنائیں گے, تو اس چیز کو نہیں ہونا چاہیے. اس چیز کو کلیئر کرے پی ٹی آئی اور کھڑی ہو, کلیئر کٹ کھڑی ہو. جب آپ یہ کہیں گے معدنیات جو ہے اس کی بیسس پہ یہ ساری گیم ہو رہی ہے, تو آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ کیا اسٹرینتھن کر رہے ہیں دہشت گردی کے خلاف کارروائی؟ اور ظاہر ہے کہ شوکت صاحب یہ ہمارے آپ کی جماعت میں کیا یہ کلیئرٹی ہے کہ افغانستان اس وقت بھارت کے ہاتھوں میں کھیل رہا ہے, یا آپ سمجھتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ اس کے لیے تھوڑا سا نا کھلا ذہن رکھنا پڑے گا. صرف اس کی وجہ سے نہیں کہ جی پی ٹی آئی پہ آج مشکل وقت ہے اور پی ٹی آئی کو ہی اٹیک کرو, پی ٹی آئی کو ہی
نشانہ بناؤ کہ جی آپ کی وجہ سے سب کچھ ہو رہا ہے. نہیں میں کلیئرٹی پوچھنا چاہ رہا ہوں. کہا کہ میں یہ افغانستان کے حساب سے میں بیسکلی سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ افغانستان کے حوالے سے آپ کی انڈرسٹینڈنگ کیا ہے. دیکھیں میں آتا ہوں نا. جی پلیز. میں نے ان کی باتیں بھی سنی ہے نا, اس کا بھی تو جواب دینا ہے نا. تو دیکھیں ہمیں یہ ٹارگٹ کیا جاتا ہے کہ بس نیشنل ایکشن پلان بنا ہے اور اس پہ آپ نے عمل کرنا ہے. دیکھیں نیشنل ایکشن پلان جو ہے وہ بھی پولیٹیکل پارٹیز نے بیٹھ کر بنایا ہے اور اس پہ بہت ساری چیزوں پہ عمل بھی ہوا, بہت ساری چیزوں پہ عمل نہیں ہوا. ٹھیک ہے, اس کا ایک صوبہ نہیں ہے, سارے صوبوں کے لیے بنا تھا وہ. جو اصل چیز ہے وہ یہ ہے کہ جنرل صاحب نے بھی بات کی, آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی ڈائیلاگ اور یہ ہتھیاروں کا استعمال ساتھ ساتھ چلے. ٹھیک ہے, اب ہم کیا کہہ رہے ہیں, ہم بھی تو یہی کہہ رہے ہیں نا کہ آپ یہ جو اسمبلی کے جو آپ اتنے حد تک اس سے دیکھ رہے ہیں کہ جی آپ ریاست کر رہے ہیں, یہ اسمبلی ریاست اسی اسمبلیوں سے ریاست بنتی ہے نا. کوئی ریاست کوئی الگ چیز تو نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ جی یہ تو نہیں ہے, یہ الگ اسمبلی ہے, یہ کام کسی دوسرے ملک کی اسمبلی تو نہیں ہے, پاکستان کی اسمبلی ہے. یہاں کے عوام کا مینڈیٹ دیا. اور سب سے اہم چیز جو میرے جنرل صاحب نے بات کی وہ یہ کہ یہ ایسا آپریشن ہے نا کہ لوگوں کے اندر گھس کر آپ نے دہشت گرد تلاش کرنے. تو جب تک آپ کے پاس لوکل لوگوں کی حمایت حاصل نہیں ہوگی, لوکل پولیس کی حمایت حاصل نہیں ہوگی, تو بہت مشکل ہو جائے گا. ہم کیا چاہتے ہیں, ہم بھی یہی چاہتے ہیں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ اسی طرح جو تجاویز دی گئی ہیں اس میں یہی چیزیں ہیں کہ مل بیٹھ کے اس طرح حل نکالیں کہ اس سے جو لوگوں کا کم سے کم نقصان ہو اور دہشت گردی کا خاتمہ ہو. شوکت صاحب بڑی اچھی بات کی ہے. تو دیکھیں نا اس میں یہ آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ اس میں کوئی اختلاف ہے, لیکن یہ لوگ سن ہی نہیں رہے اس بات کو. میں آپ سے کچھ اور بات کر رہا ہوں. دیکھیں آپ نے بڑے اچھے طریقے سے بات کی کہ بات چیت بھی ہونی چاہیے تاکہ آپریشن بھی ہو. ایک تو جو چیز ہے یہ IBOs ہو رہے ہیں, انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ہو رہے ہیں, اور ظاہر ہے کہ یہ لوگوں کے درمیان ہی ہوتے ہیں. لیکن صوبے کا جب ایک چیف ایگزیکٹو کہے گا ہم نے آپریشن نہیں کرنے دینا, ہم نے یہ نہیں کرنے دینا, اسد کیسر صاحب اسمبلی میں جا کے کھڑے ہو کے کہیں کہ ہم نے تو یہ کرنے نہیں دینا اس طریقے سے, تو پھر اس سے ایک الگ امپریشن جاتا ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ فل فلیج آپریشن ہو رہا ہے جو کہ ٹوٹلی مختلف ہے ایک انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن سے. تو آئی تھنک اس کے اوپر آپ جس طرح سے آپ بات کر رہے ہیں آپ اپنی جماعت کو بھی سمجھائیں یا آپ اپنے چیف ایگزیکٹو کو بھی یہ سمجھائیں کہ وہ بھی تھوڑا سا اپنے لہجے میں تھوڑا نرمی رکھیں. دیکھیں ساتھی صاحب, دیکھیں یہ چونکہ زیادہ ہم سفر ہو رہے ہیں, ہمیں زیادہ امن کی ضرورت ہے. ہم کبھی بھی اس چیز کے خلاف نہیں جائیں گے کہ ہمیں امن نہ ہو, کیونکہ امن نہیں ہوگا تو کچھ بھی نہیں ہوگا نا. یہ جو بارڈر بند ہے اس سے کتنا نقصان ہو رہا ہے, ہم سے زیادہ افغانستان کو بھی ہو رہا ہے. لیکن لوکل لوگوں کا جو ہے نا کاروبار بھی تباہ ہو گیا. جو لوکل لوگ جو اپنے چھوٹے موٹے کاروبار کرتے تھے, ہمیں تو زیادہ امن کی ضرورت ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے نا کہ جب آپ بات نہیں سنیں گے, یعنی آپ اپنے آپ کو عقل کل سمجھتے ہیں, جبکہ اس کے ڈائمینشن کا, یہاں کے اس ایریا کا ہم زیادہ سمجھتے ہیں اور زیادہ یہاں کے جو لوگ ہیں وہ زیادہ. افغانستان کے حوالے سے تحریک انصاف کی اس وقت رائے کیا ہے کہ کیا وہ پاکستان کے ساتھ مخلص ہیں یا پھر وہ بھارت کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں؟ بیسڈ آن فیکٹس میں آپ سے یہ جاننا چاہ رہا ہوں. نہیں, آج تو KPK کے لوگوں کی رائے بھی آئی نا, تو یہ ایسا تاثر کیوں دے رہے ہیں کہ یہ جو آپریشن ہو رہا ہے یا جو بھی کچھ ہو رہا ہے وہ کوئی آئسولیشن میں ہو رہا ہے, ایسا تو نہیں ہے نا. جی شوکت صاحب. نہیں دیکھیں, میں عرض کروں جہاں تک افغانستان کا تعلق ہے نا, اگر وہ پاکستان کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں تو ویل اینڈ گڈ, نہیں چلنا چاہتے ہیں تو ہمارے لیے تو اس سے کوئی ہمدردی نہیں ہے ان کے لیے. دیکھیں ہم تو صرف یہ چاہتے ہیں کہ, اور ہم نہیں, آپ JUI کا سٹانس دیکھ لیں, آپ دوسرے NP کا سٹانس دیکھ لیں, صرف PTI نہیں ہے اکیلی. ہم تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمیں چونکہ ہمارا ہمسایہ ملک ہے اور ہم اپنے لیے دشمن کم سے کم پیدا کریں, ہماری وہ سوچ ہو سکتی ہے. ادروائز ہمیں اپنے ملک کے ساتھ اکتوبر میں ہم نے تو ان کے ساتھ کچھ نہیں کیا تھا, کے خلاف کوئی بھی کار کوئی کام دیکھیں اگر وہاں پر بیٹھ کے کوئی بھی ہو. مجھے ایک بات بتائیں, ہم تو اپنے ملک کے ساتھ مئی کی جب جنگ ہو رہی تھی تو وہاں کے نائب صدر جو ہیں افغانستان کے وہ انڈیا پہنچے تھے. ابھی ریسنٹ جو اکتوبر میں واقعات ہوئے اس کے بعد یہ پورے کے پورا وفد یہاں سے وہاں پر پہنچا تھا, اور اجیت دوول کا اسٹیٹمنٹ سامنے موجود ہے اور وہ اون کر رہے ہیں اس چیز کو کہ جی ہم نے تو آپس میں تعلقات رکھنے ہیں اور یہ دونوں مل کے جو ہے وہ پاکستان پہ حملہ کریں گے. پھر بھی ابھی تک آپ اگر کی بات کر رہے ہیں. نہیں تو میں تو یہ عرض کر رہا ہوں کہ ہم نے کیا مخالفت کی, کیا ہم چاہتے ہیں آپ بتا دیں مجھے. افغانستان پہ اٹیک کرنا ہے, ہم بیچ میں رکاوٹ ہیں؟ ہم تو نہیں رکاوٹ ہے. اس کا صوبے کا تو اس میں کوئی رول نہیں ہوتا ہے نا, اگر آپ نے افغانستان پہ اٹیک کرنا ہے. باقی تو باتیں ادھر سے ادھر کرنا ہے. ادھر آپ حل کی بات کر رہے ہیں تو حل کی طرف آ نہیں رہے ہیں.
آپ اگر آپ نے جنگ کرنی ہے تو جنگ سے تو ہم نہیں روک سکتے ہیں آپ کو. ٹھیک ہے, آپ ہم سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. بریک لیتے ہیں. میں تو جو بات کرنا چاہتا ہوں, جو آپ ہمیں لینا چاہتے ہیں وہ یہ کہ آپ اگر آپ نے یہ دہشت گردی ختم کرنی ہے اور جڑ سے اکھاڑنی ہے تو پھر ان یہاں کے اسٹیک ہولڈر کے ساتھ بیٹھ کے کوئی حل اس کا تلاش. چلیں جی, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. جنرل صاحب آپ کا جواب لوں گا بریک کے بعد. بریک کے بعد پروگرام میں خیر مقدم. جنرل صاحب آپ ذرا فرمائیے گا کہ اب اگر ہم حل کی طرف جائیں تو شوکت صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ بھئی حل کا سوچیں, حل کی بات کریں. تو اب افغانستان کا تو سب سے پتہ ہی ہے کہ کلیئر انڈیکیشن ہے کہ وہ کیا ان کی سوچ ہے. تو اب کس کے ساتھ بیٹھا جائے جس جانب شوکت صاحب اشارہ کر رہے ہیں, آپ کچھ اگر ہمیں سمجھا سکیں تو. جی, پہلی بات تو یہ جی, میں افغانستان کے بارے میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ میں نے پہلے بھی کہا تھا, ابھی دوبارہ کہتا ہوں کہ ہم نے بھرپور کوششیں کر لی, جرگے کیے, منتیں کی, 4-5 باہر کے ملکوں کو بیچ میں ڈالا, بہت دفعہ بات چیت ہوئی, دعا میں ہوئی, ٹرکی میں ہوئی, ہر جگہ پہ ہوئی. وہ پرائیویٹ میں ایکسپٹ کرتے ہیں لیکن اوپنلی ایکسپٹ نہیں کرنا چاہتے کہ وہ ٹیررزم جو پاکستان میں ہو رہا ہے اس کے لیے ٹی ٹی پی ادھر بیٹھی ہے اور اس کے ساتھ کوئی کاروائی کریں گے اس کے اگینسٹ, کیونکہ یہ ساری فورسز جتنے بھی 20 ٹیررسٹ گروپ ہیں ان کے لیے کوئرسیو عوام کے طور پہ یوز ہو رہے ہیں. یہ ان کو سپورٹ کرتے ہیں, ان کو سسٹننس میں مدد کرتے ہیں. دوسرا لانگ ٹرم سولوشن ہے جی, وہ ہول آف نیشن اپروچ میرے خیال میں ہے. اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے. سب کو مل بیٹھ کے اپنی انائیں ختم کرنی ہوں گی, اپنے گلے شکوے ختم کر کے سب ایک دفعہ مل بیٹھیں اور اسٹریٹ بات کریں, گول مول بات نہ کریں اور حل کی طرف چلیں. بہت شکریہ, بس میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں. تھینک یو جی, بہت شکریہ جنرل صاحب فور یور ٹائم. اچھا جی, اب ذرا اگر ہم بات کر لیں تھوڑا سا سیاسی معاملات کی کہ مذاکرات کا سٹیٹس کیا ہوگا. اب آپ کی جماعت میں رانا ثناء اللہ صاحب یا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی مذاکرات ہونے چاہیے. وزیر اعظم پاکستان نے بھی ظاہر ہے کہ حامی بھری اس بابت, اور ظاہر ہے کہ کہا بھی کہ ہوں گے. لیکن خواجہ آصف صاحب ایک مختلف بیانیہ اس پہ رکھتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جی میں مخالفت بھی کروں گا اگر ایسا کوئی ہوا. چل کیا رہا ہے؟ دیکھیں, بات یہ ہے کہ رانا صاحب نے جو بات کی وہ انہوں نے اپنی انڈیویجول رائے دی. ان سے سوال پوچھا ہوگا, غالباً اس کا جواب دیا. اسی طرح جو ڈیفنس منسٹر ہیں خواجہ آصف صاحب, انہوں نے بھی اپنی رائے دی. جو سٹیٹمنٹ ہے وہ تو پرائم منسٹر کی ہے جو انہوں نے کیبنٹ میں دی مذاکرات کی. ٹھیک ہے. اور انہوں نے کہا, اس کے بعد آپ دیکھیں کہ جو ہیں اسپیکر ہیں نیشنل اسمبلی کے, انہوں نے وینیو بھی بتا دیا کہ اگر آپ آتے ہیں میرے پاس تو میں وہ دفتر ہو سکتا ہوں کہ جو حکومت اور اپوزیشن کے درمیان ایک لائزون رکھے اور اس بات چیت کو آگے بڑھائیں. بہرحال لیکن میں نہیں سمجھتا کہ مذاکرات آگے بڑھنے کے کوئی امکانات ہیں, کیونکہ خان صاحب کی یہ پی ٹی آئی جو ہے اس کی 2 وجوہات ہیں. ایک تو خان صاحب کی سوچ ہے, ان کی سوچ ایک پولرائزیشن اور نفرت انگیز سیاست ہے, اور اس کے اندر جس طرح کی انہوں نے ٹویٹس کی, جو فتوے لگائے میر جعفر میر صادق کے, اور جو انہوں نے افواج پاکستان کے خلاف جو بات چیت کی, نمبر 1. اور دوسری ایشو یہ ہے کہ باقی جو جماعت ہے پی ٹی آئی کی, وہ اس پالیسی سے الگ ہو کے کچھ کر نہیں سکتی, کیونکہ اگر وہ کریں گے تو ان کی چھٹی ہو جائے گی. تو اگر وہ نہیں کریں گے اور اگر وہ اسی طرز کے اوپر چلتے ہیں تو وہ بات چیت آگے نہیں بڑھے گی, آگے کو پیچھے کھائی. ہاں, تو اس وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کی وجہ سے مذاکرات آگے نہیں بڑھ سکیں گے, اور خان صاحب کی سوچ کی وجہ سے مذاکرات آگے نہیں بڑھیں گے. حکومت کی ول وہاں موجود ہے, لیکن آپ دیکھیں انہوں نے بڑا آسان رستہ نکالا جی کہ ہم نے تو وہ جو ٹوپی ہے مذاکرات کی وہ تحریک تحفظ آئین پاکستان کو پہنا دی ہے, اور خود ان کی ساری حرکت برکت جو یہ کر رہے ہیں وہ اس کے مخالف چل رہی ہے. تو اس طرح میں نہیں سمجھتا کہ یہ معاملات آگے بڑھیں گے. چیئرمین ان کے اور بیان دیتے ہیں, جو جنرل سیکرٹری ہیں وہ اور بیان دیتے ہیں, انفارمیشن سیکرٹری اور بیان دیتے ہیں, ہر کوئی الگ بات کر رہا ہے. تو یہ میں نہیں سمجھتا کہ یہ معاملات آگے بڑھ سکیں گے پی ٹی آئی کی وجہ سے. اچھا, ایک تو یہ ہے شوکت صاحب, یہ جو لیڈر آف دی اپوزیشن کا معاملہ ہے اس کے اندر بھی وکیل ملک صاحب فرما رہے تھے کہ بھائی کوئی پارٹی کے اندر بھی اختلافات موجود ہیں, اور ظاہر ہے کہ رائٹلی سو وہ سمجھتے ہیں لوگ کہ ہم زیادہ اس عہدے کے لیے مناسب ہیں, اور ایاز صادق صاحب نے بھی اس بابت بات کی ہے. تو کیا تھاٹس ہیں آپ کے اس پہ جی؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ کہ جو آپ نے مذاکرات کے حوالے سے بات کی نا, دیکھیں میں نے اگین یہ کہنا ہے کہ مذاکرات اگر آپ نے کرنے ہیں تو آپ نے کوئی کمیٹی بنائی ہے, صرف اعلانات کر کے اور ٹی وی پہ آ کے کہہ کے, اور آگے سے آپ نے کیا کرنا ہے, آپ نے سزائیں سنانی ہے ہمیں اور مقدمے بنانے ہیں, جیلوں میں رکھنا ہے اور سختیاں کرنا ہے, اور پھر کہتے ہیں جی مذاکرات تو ہم نے اعلان کر دیا لیکن یہ نہیں کر رہے ہیں.
تو اتنا کوئی بھی بزدل نہیں ہے جو اگر آپ اتنے کاروائیاں کریں گے پھر آپ سے کہیں کہ جائیں جی مذاکرات کرتے ہیں. اچھا, اس کے لیے آپ کو ماحول بنانا پڑے گا. یہ ہر کوئی کہہ رہا ہے ماحول بنانا ہوگا. یہ مجھے ذرا ایکسپلین کریں کہ فار انسٹنس ماحول بنانا میں اس لیے یہ کہہ رہا ہوں میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ کوئی نواز شریف نہیں بیٹھا ہے جیل کے اندر کہ وہ کہہ رہا ہے مجھے یہاں سے نکالو. وہ بندہ بیٹھا ہے جو کہہ رہا ہے کہ اگر مجھے اندر رکھنا ہے رکھ لو. تو اس لیے اس کے ساتھ جو آپ بات کریں گے تو آپ صحیح بات کریں. اس طرح نہیں ہو سکتا ہے, ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ آپ صرف اعلانات کریں کہ جی آؤ مذاکرات کرو. پہلے اس کے لیے ماحول بناؤ, اس کے لیے اجازت دو, لوگوں سے ملاقاتیں کراؤ, جو ان کے پارٹی کے لوگ ہیں ان کو اجازت دو, ان کی بہنوں کو دو. تو یہ تب جا کے بات بنے گی. اگر آپ نے ملک کے لیے سوچنا ہے, اگر آپ نے نہیں صرف ایگو بنانا ہے تو ظاہر ہے آپ کے پاس پاور ہے, آپ کے پاس ریاستی طاقت ہے, آپ استعمال کر رہے ہیں, خوب استعمال کر رہے ہیں, اور لیکن آپ کو کوئی رزلٹ تو نہیں مل رہا ہے کیونکہ اس سے تو آپ کو کوئی فائدہ بھی نہیں ہو رہا ہے نا. نہیں تو ود ان دا پارٹی بھی ریلیف آپ نہیں دے سکے. میں تو بار بار یہ بات کر رہا ہوں شوکت صاحب, ود ان دا پارٹی بھی کئی لوگ یہی چاہتے ہیں کہ جی بانی اندر ہی رہیں, باہر آئیں گے تو وہ لوگ irrelevant ہو جائیں گے. تو اس لیے یہ سوچ بھی کہیں نہ کہیں پارٹی میں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. کسی کی خواہش, اگر کسی کی خواہش ہے بھی تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. عمران خان ہے, بھلے جیل میں ہوگا تو ساری پارٹی ہوگی. اگر وہ نہیں دیکھیں جیل میں تو وہ اپنی دیکھیں نا, اگر آج وہ کمپرومائز کر لے تو وہ باہر آ جائے گا جس طرح ان کے لوگ کرتے رہے ہیں. تو وہ تو کبھی بھی کمپرومائز نہیں کرے گا. ملک کے اندر رول آف لا ٹھیک کریں اور اس کے بعد آپ چھوڑے ہمیں, ہم عدالتوں میں جائیں گے. وہ یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ میرے ساتھ کمپرومائز کریں مجھے. یہ تو ان کی بیانیاں ہیں کہ وہ عمران خان کہہ رہا ہے مجھے پہلے نکالو. اگر اس کو اتنی فکر ہوتی ہے اپنی آپ کی تو وہ ابھی تک باہر نکل آتا. وہ تو کتنی دفعہ صحافیوں نے کہا ہے. ہم تو سمجھ رہے تھے کہ بھائی کون سی مجھے بتائیں کہ کون سی عمران خان نے کہا کہ میں بیمار ہوں مجھے اسپتال شفٹ کریں. کوئی ایک واقعہ نظر آتا ہے آپ کو؟ نہیں. جب اس طرح کا لیڈر ہوگا تو اس سے آپ بات جو ہے نا وضوح بنا کر آپ نے ان سے بات کرنی ہے. ادروائز اس طرح معاملات نہیں ٹھیک ہوں گے. دیکھیں اگر ہم ترلوں کی بات کریں تو جتنے ترلے خان صاحب نے لیے اور پی ٹی آئی نے لیے وہ میرے خیال سے ہسٹورک ہے. نہیں یہ تو اب میں آپ کو بتاتا ہوں. رانا ثناء اللہ کہتے ہیں کہ ہمیں امید نہیں تھی کہ اتنی جیل کاٹیں گے لیکن کاٹ لی. دیکھیں وہ تو وہ کاٹ رہے ہیں نا, اور ان کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے. رچرڈ گرینل کے حوالے سے جو ترلے لیے گئے وہ آپ کے سامنے ریکارڈ ترلے لیے گئے. ڈونلڈ ٹرمپ کے حوالے سے جو ترلے لیے گئے, لیکن وہاں سے بنی گالا یا ادھر ادھر منتقلی کے لیے 2-3 ان کو رستے دیے گئے تھے. شیر افضل مروت نے یہاں پر کہا, عقیل ملک صاحب نے اس بابت ان کی تائید کی کہ ان کو 2-3 دفعہ چانسز دیے گئے تھے. ایسا ہو سکتا مجھے نہیں پتا, لیکن بات یہ ہے کہ انہوں نے بات چیت کی, کتنی خط لکھ دیا چیف کو کہ بات چیت کے حوالے سے, اور کتنی دفعہ پی ٹی آئی نے اپروچ کرنے کی کوشش کی کہ ہمارے 99% مسائل حل ہو گئے ہیں. اور پھر وہ تو ایسا نہیں ہے کہ یہاں ان کو رستہ دیا نہیں جا رہا, کیونکہ قانون جو ہے وہ نافذ ہے, حکومت کی رٹ نافذ ہے. اور یہ جس طرح کی سیاست کر رہے ہیں, جو ان کو موقع ملتا ہے, تو اب یہ جتنی بھی سیاست ہے ابھی خان صاحب کی وہ کیا ہے, وہ کوئی رستہ نکالنے کے لیے ہے نا. جو انہوں نے بات کی, جو ٹویٹ کی, جو انہوں نے یہ ماحول جو وہ پیدا کرتے ہیں پولرائزیشن کا, یا وہ چاہتے ہیں تصادم ہو, کے پی کے سی ایم کو جو لگایا وہ اسی مقصد سے لگایا کہ کوئی تصادم کا ماحول بنے, کہ میرے ساتھ کوئی بات چیت ہو, کوئی نیگوسیشن ہو. تو ان کی تو ساری کاوش ہی نیگوسیشن, پریشر بلڈ کرنے کے لیے کہ کوئی رستہ نکلے, کوئی این آر او ملے. تو جو بندہ, اور اس کو دیا نہیں جا رہا نا رستہ, سیاسی بندہ ہے نا, سیاسی حل تلاش کر رہا ہے نا. سیاسی حل نہیں تلاش کر رہا, وہ چاہ رہا ہے کہ تصادم ہو, ریاست کے ساتھ تصادم ہو, صوبے کا. اور یہ جتنی یہ جو افغان پالیسی جو یہ برعکس ریاست کے خلاف جو پالیسی وہ اپناتے ہیں, اسی ایجنڈے ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ ترلے کر رہا ہے, دوسری طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ کہہ رہا ہے کہ جی انتشار ہو. دیکھیں آپ اپنی باتوں کی نفی کریں. کبھی وہ سوئچ آن کرتا ہے, آف کرتا ہے, ایک نہیں چلتی, پھر وہ دوسرا موڈ آن کر لیتا ہے. مجھے یہ بات ہوتا رہتا ہے نا. اب یہ جو میں نے سوال آپ سے پوچھا وہ اندر بیٹھ کر آپ کو مجبور کر رہا ہے کہ اس کو ڈسکس کرو. اچھا میری بات سن, لیڈر آف دی اپوزیشن اندر بیٹھا ہوا ہے لیکن آپ مجبور ہے کہ اس کو ڈسکس کریں. لیڈر آف دی اپوزیشن کا کیا معاملہ ہے سر؟ اس پہ لوگ نہیں مان رہے آپ کی پارٹی کے محمود خان اچکزئی کو؟ یہ اسپیکر صاحب فرما رہے ہیں. یہ بالکل غلط ہے, یہ بالکل غلط ہے. کوئی مانے نہ مانے ایسی کوئی بات ہے نہیں. عمران خان نے بار بار کہا ہے اور ہم بھی ڈیمانڈ کر رہے ہیں حکومت سے, لیکن حکومت جمہوری نہیں ہے نا. یہ کون سی حکومت ہے جو بغیر اپوزیشن لیڈر کے چل رہی ہے؟ کہتے جی ایوان میں آ کے بات کرو. اس ایوان میں جس کا اپوزیشن لیڈر ہی نہیں ہے, دونوں ایوان خالی پڑے ہیں. کون سی جمہوریت ہے یار؟
یہ صرف جو ہے نا ایک بیانیہ بنا کر وہ سارے بیانیہ ان کے ناکام ہو جاتے ہیں. شوکت صاحب آپ کی جماعت میں بھی تو جمہوریت نہیں ہے. جی یہ تو آپ یہ سوچیں کہ اتنے ماشاءاللہ قابل لوگ آپ کی جماعت میں موجود ہیں اور ان کو چھوڑ کے ایک آؤٹ سائڈر کو, بڑا ریسپیکٹڈ ان کی پرسنالٹی ہے محمود خان اچکزئی صاحب کی, لیکن اپنی جماعت میں کوئی بندہ نہیں تھا جس پر آپ لوگوں کو اعتماد ہوتا اور آپ جمہوریت کی بات نہیں. دیکھیں یہی تو سیاسی چال ہے نا, یہی تو سیاسی داؤ پیچ ہوتے ہیں جو انسان جو لوگ کرتے ہیں. یہ بہت بڑی سیاسی داؤ پیچ ہے کہ وہ نیوٹرل, اس وقت اچکزئی صاحب نیوٹرل حیثیت رکھتے ہیں. آپ ہمیں کہتے ہیں نا کہ یہ مذاکرات کامیاب نہیں ہونے دیتے. تو نیوٹرل کے بارے میں آپ کے لیڈر کی رائے کیا ہوتی تھی بانی پی ٹی آئی کی؟ وہ دوسرے نیوٹرل. اچھا وہ دوسرے, یہ نیوٹرل نہیں ہے. اچھا وہ جو ہے نا, یہ مطلب یہ کہ ہماری پارٹی کے نہیں ہے, ان کی پارٹی کے نہیں ہے, ماضی میں ان کے ساتھ رہے ہیں. ٹھیک ہے, ہم نے ان کو کہا ہے کہ ہماری طرف سے آپ بات کر لیں. چلے جو بات کر لیں ہمیں منظور ہوگا. پھر بھی سے کام لے. اس کا مطلب ہے کہ ان کی نیت نہیں ہے. یہ اب اسی سسٹم کو جاری رکھنا چاہتے ہیں جس میں عوام کی کھال ادڑ دی, عوام کو روپے کا فائدہ, 1 روپے کا ریلیف نہیں مل رہا, مہنگائی بڑھ رہی ہے, 22% پہ بے روزگاری چلی گئی ہے, اور یہ خوش ہیں اس لیے کہ ان کو سب کچھ, کوئی وزیر ہے, کوئی مشیر ہے, کوئی ان کے کھاتے چل رہے ہیں, تنخواہیں بڑھ گئی ہیں. عام آدمی بڑھ گیا. ظاہر ہے کہ اس پہ سیپریٹلی بھی ہم بات کریں گے کسی شو میں, لیکن ایک چیز مجھے بتائیے گا کہ اب آپ کے پاس آپشن کیا ہے؟ تحریک کہاں کریں گے شروع, احتجاج کریں گے کیا اب آپ لوگ شوکت صاحب؟ دیکھیں ہمارے پاس جو ہے نا آپشن موجود ہے. ہم نے مذاکرات کے لیے ٹیم بنائی ہے. اگر مذاکرات ہوتے ہیں, کامیاب ہوتے ہیں, اور ہم بالکل, لیکن اگر نہیں ہوتے ہیں تو ہم اپنی جدوجہد اسٹرگل جاری رکھیں گے. ہم ان کے کھاتوں میں تو نہیں آتے ہیں. ہماری سیاسی جماعت ہے, ہم اس میں حق رکھتے ہیں پرامن احتجاج کرنا, اسٹریٹ پاور استعمال کرنا. ہم کوئی ڈنڈے لے کے تو نہیں ان کو مارنے آ رہے ہیں. گاٹ اٹ شوکت صاحب, میں ذرا جواب لے لوں. جی وہ حق رکھتے ہیں پرامن احتجاج, اور ظاہر ہے کہ اسٹریٹ موومنٹ شارٹ دیکھیں میرے خیال سے کچھ بھی نہیں ہوگا, نہ ان کے پیچھے کسی نے نکلنا ہے. ان کا انتشاری ایجنڈا جو ہے وہ پاکستان میں ہر ایکسپوز ہو چکا ہے. آج بھی جو حقائق رکھے گئے ہیں اس میں پورا ملک دیکھ رہا ہے کہ کس طریقے سے یہ صرف اپنی ایک ذاتی سیاست کی بنیاد کو بناتے ہوئے یہ کس طرح جو ہے وہ ملک کے مفادات کو جو ہے وہ رد کر دیتے ہیں. تو نہ کوئی احتجاج میں دیکھ رہا ہوں, نہ کوئی تحریک دیکھ رہا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ بدترین پرفارمنس ہے ان کی کے پی کے اندر, وہاں توجہ نہیں دے رہے پرفارمنس ڈیلیوری. نہیں, آپ اپنی پرفارمنس بتا دینا. چلیں ٹھیک ہے, شہباز شریف صاحب کی پرفارمنس بتا دیں. پھر سر اس پہ شو کریں گے اور پوچھیں گے یہ سوال کہ ایک ون لائنر بتا دیں. مہنگائی بڑھ گئی, دیکھیں میں آپ کو بڑھ گئے دیتا ہوں. میں آپ کو 5-6 لائن. پاکستان کی کریڈٹ ریٹنگز بڑھ چکی ہیں, آپ کے ریزروز بڑھ چکے ہیں, آپ کا روپیہ اسٹیبل ہے, آپ کی مہنگائی قابو میں ہے, آپ آئی ایم ایف کی رپورٹ پڑھ لیں. جس کو آپ اس کے اوپر ہم کریں گے. پڑھ لیں جو آئی ایم ایف کی رپورٹ جس کو کہ ملک کو قرضہ نہ دے. بریک لیتے ہیں جی. بہت شکریہ آپ کا شوکت یوسفزئی صاحب, بہت شکریہ آپ کا رانا احسان افضل صاحب. another show about this کہ کیا ڈیلیور کیا حکومت نے ابھی تک عوام کو. بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں. بریک کے بعد ناظرین اکرام, پروگرام میں آپ سب کا خیر مقدم. اور پروگرام کے آخر میں جی, ملک سب کا ہے اور سب کو پاکستان سے محبت ہونی چاہیے, اور اس کا ایک ثبوت ہم اس طرح سے دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے جو ذاتی مفادات ہیں یا سیاسی مفادات ہیں وہ پاکستان سے بڑھ کر نہیں ہونے چاہیے. جو کچھ ہے پاکستان کے لیے ہے, اور یہ ہماری سیاسی قیادت کو بھی سوچنا چاہیے. پروگرام سے فی الحال اتنا ہی. اشفاق اسحاق ستی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ الناصر.